बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबो। आज एक खुसूसी प्रोग्राम के लिए हम इस वक्त सिक्योरिटी एंड एमरजेंसी सर्विसेज डिवीज़न के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मकसूद अहमद के साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू एंड वेलकम। टाइम दिया। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि पुलिस के डिपार्टमेंट में आने में क्या दिलचस्पी थी और पुलिस ही चूज़ क्यों किया सर? मेरा ताल्लुक़ इंटीरियर सिंध से, नौशहरा फ़िरोज़ डिस्ट्रिक्ट। और जब हम छोटे थे तो पीले स्कूल से पढ़े हुए हैं, कोई बड़े उसकी बात नहीं है, हम्बल बैकग्राउंड है जैसे मेजॉरिटी पब्लिक का है हमारे पाकिस्तान के। वहाँ पे जब पढ़ाई करा था तो मुझे शौक़ था कि आर्म फोर्सेस में जाना है, कोई बड़ा काम करना है मुल्क के लिए। तो उस वक्त जब मैट्रिक किया तो नेवी में चांस मिला जाने का, पाकिस्तान नेवी में एज ए कमीशन ऑफिसर। तो वहाँ से नेवी ज्वाइन की, 4 साल की ट्रेनिंग के बाद फिर कमीशन सर्विस, 6 साल की कमीशन सर्विस की। तो वहाँ से बैकग्राउंड बना के यूनिफॉर्म सर्विस की तरफ जाना था। फिर एक चांस मिला कि पुलिस सर्विस को ज्वाइन करने का, क्योंकि आर्म फोर्सेस में आपका एक ऑप्शन होता है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से इंडक्ट होते हैं ऑफिसर्स थ्रू CSS। तो वो एक चांस को अवेल किया, और क्योंकि यूनिफॉर्म सर्विस में ऑलरेडी था और खिदमत तो हर तरीके से बंदा कर सकता है, मगर एक यूनिफॉर्म की अट्रैक्शन थी कि पुलिस में ही जाना था, तो ऑप्ट किया। नसीब में लिखा था तो पुलिस में पहुंच गया। सर, जिस तरह से आपने फरमाया कि खिदमत के लिए आप आए, तो पुलिस का नाम सुनते हुए ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट में या जो हमारा कल्चर है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हाँ, पुलिस का इमेज जो है वो अच्छा नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें कसूरवार कौन है? कसूरवार मीडिया है। कसूरवार मीडिया है। थोड़ा सा मीडिया को गाइड करें तो फिर मीडिया उसको बेहतर करेगा। वजह मैं बताता हूँ। देखें, मुआशरे में कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसमें अच्छे बुरे लोग होते हैं, ठीक। और इवन एक फैमिली के अंदर जो भाई हैं, वो 2 भाई, उनका भी मिजाज अलग होता है, तबीयत अलग होती है, उनके कैरेक्टरिस्टिक जो कैरेक्टर के हैं वो डिफरेंट है। तो जब एक फैमिली में 4 लोग एक साथ एक जैसे नहीं हो सकते, तो पूरे डिपार्टमेंट को हम सारा अच्छा या सारा बुरा कैसे कह सकते हैं? तो जैसे हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं, पुलिस के अंदर भी अच्छे बुरे लोग होते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि जो बुराई पुलिस का जवान या अफसर करता है वो ज़्यादा हाईलाइट होती है। आप कहेंगे कि जी वो किस तरीके से, वो इस तरीके के जो सिपाही है जिसकी ड्यूटी रोड पे लगी हुई है, वो जिसको इफ़ेक्ट कर रहा है, वो रेडी वाला है या लोअर क्लास का है, उसके साथ जो भी वो बुराई करता है, उस चीज़ का ज़्यादा शोर मचता है। और जो बाकी डिपार्टमेंट हैं, अच्छे बुरे, मैंने जैसे कहा हर जगह पे, वहाँ पे जो बुराई करते हैं वो ज़्यादा हाईलाइट नहीं होती, या लोगों को ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता। तो एक इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि पुलिस डिपार्टमेंट सारा बुरा है। फिर मीडिया को जो मैंने कहा कि कसूरवार है, कसूरवार तो नहीं कहूँगा। मीडिया की जो ज़िम्मेदारी है कि अपने हीरोज़ को पेश करे बना के पब्लिक के आगे, ताकि उनकी रिस्पेक्ट बढ़े। जब हम बच्चे थे तो अंधेरा उजाला एक ड्रामा आता था, उसमें पुलिस के दोनों पार्ट दिखाए इन्होंने, अच्छा भी पार्ट दिखाया, बुरा भी पार्ट दिखाया, और जो मुआशरे की बुराइयाँ थी वो भी इन्होंने हाईलाइट की। उसमें यही नज़र आया कि जो रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, इसके अंदर कैसे लोग काम करते हैं, उनके अपनी क्या मुश्किलात होती हैं। एक सिपाही की या एक अफसर की जो फील्ड में काम करता है, अपनी जान हथेली पे रख के मुश्किल सिचुएशन में काम करता है, जो कि नो समटाइम्स इनह्यूमन होती है। हम कहते हैं ड्यूटी आवर्स 8 घंटे के होने चाहिए, मगर ये बेचारे 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं। अगर उनकी वेलफेयर का देखा जाए तो उनकी जितना करनी चाहिए जवान की, हम इतनी नहीं कर पाते ड्यू टू वेरियस रीजंस। उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो फिर उसमें अच्छी बुराई की बात आ जाती है कि वो फिर बुराई की तरफ जाते हैं या उस चीज़ को मिसयूज़ करते हैं। और जो मैंने मीडिया की बात की कि वो उसको ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। आपने इंडिया
بنگلہ دیش، پاکستان یا ہم جیسے ڈیولپنگ کنٹریز کی مثال دی، تو ایون انڈیا میں جو پولیس کا امیج ہے وہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان، اور اتنی موکری نہیں کرتے پولیس کی جتنی یہاں پہ ہمارے ملک میں کی جاتی ہے. وہاں پہ لیونگ ہیروز کو پیش کرتے ہیں. جو ایس ایچ او ہے اس کی جو کریجس ایکٹس ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہیروز اس کو پلے کرتے ہیں، اور اس سے لوگوں میں جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے ان کا مورال بہتر ہوتا ہے، اور وہ جو آلریڈی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس چیز کو، اس مورال کو کیری آن کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اچھے کام کریں. تو آپ نے ایک چیز کو دکھایا ہی غلط ہے، اتنا ان کا آلریڈی مورال ڈاؤن کیا ہوا ہے، تو وہ جو سپاہی ہے وہ کس جذبے کے ساتھ کام کرے گا؟ ایک بیچارہ ویسے ہی مارا ہوا ہے باقی چیزوں کی وجہ سے، پھر آپ اس کو برا دکھا رہے ہیں لوگوں کے لیے، لوگوں کی نظر میں. یہ ڈبل امپیکٹ دیتا ہے اس کی پرسنل لائف پہ بھی اور اس کی پروفیشنل لائف میں بھی. تو پولیس کا ایک امیج جو بہتر بیسیکلی کام سے ہونا چاہیے. آپ اچھا کام کرو گے لوگ آپ کو اچھا کہیں گے، مگر جو چھوٹا موٹا غلط کام کرتے ہیں اس کو زیادہ لوگ برا کہتے ہیں اور زیادہ امیج خراب ہوتا ہے. تو یہ ایک ریزن ہے اس چیز کی. پرسپشن یہ ہے کہ یہاں پہ تھانے بکتے ہیں، اور جو ایس ایچ او ہے وہ پولیس کا کی پرسن ہے. پولیسنگ یہیں سے شروع ہوتی ہے، اور وہاں پہ آپ پی ایس پی افسر اس لیے نہیں لگاتے، وہاں پہ جو ایس ایچ او ہے وہ رینکر اس لیے لگاتے ہیں، وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول میں ہوتے ہیں. اور یہ پرسپشن ہے کہ تھانے بکتے ہیں کہ اٹ فیکٹ. دیکھیں، میں اگر صحیح ہونا ایز اے لیڈر، وہ چاہے میں ایس ایچ او لیول پہ ہوں، ایز اے پرسن بات کروں، ایز اے ایس پی ہوں یا ایز اے ڈی آئی جی ہوں، اگر میں چاہوں کہ غلط کام نہیں ہو تو کام غلط نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تھانے بکنا ایک جینرک ٹرم ہے. ٹھیک ہے، اس کا اچھے، جیسے میں نے کہا اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، کرتے ہوں گے، میں اس چیز کو ڈینائی یا ایکسیپٹ نہیں کر رہا، مگر یہ کہ اس میں اچھے لوگ بھی ہیں جو تھانے نہیں بیچتے ہیں یا جو صحیح لوگوں کا کام کرتے ہیں، جو پبلک جاتی ہے ان کی ہیلپ ہوتی ہے، اور جو ریسورسز وائز کنسرنس ہوتے ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے وہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی مدد کریں. جتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہے. جب آپ کمپیئر کرتے ہیں دبئی کے ساتھ یا لندن پولیس کے ساتھ، تو پر پرسن کاسٹ جو وہ پولیس افسرس پہ یا لا انفورسمنٹ پہ لگاتے ہیں، ہم اس سے بہت پیچھے ہیں. اور ایون جو پر پاپولیشن پولیس افسرس کی جو ڈپلائمنٹ ہوتی ہے وہ بھی ہماری اس میں بہت کم ہے. اس پہ آتے ہیں کیونکہ آپ انٹرنیشنل پولیس سے بھی آپ کا واسطہ ہے، تو وہ وابستہ ہیں، تو اس پہ ہم آپ سے ایک پورا سیشن کرتے ہیں. پرسپشن یہ بھی ہے کہ جو پولیٹیکل آدمی ہے اس کی پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ڈسٹرکٹ کا جو ڈی پی او ہے وہ میری فرمائش پہ اور میرے آرڈر پہ اور میرے تابع لگائے. دیکھیں، آپ ساری ذمہ داری آپ پولیٹیکل یا پولیٹکس پہ ڈال دیں، یہ زیادتی ہے. ٹھیک ہے، پولیٹیکل بندہ یا جو بھی لوگ ہیں یا جو بھی وہاں کا عزت دار بندہ ہے، چاہے وہ پولیٹکس میں یا نہیں ہے، اگر آپ اس کو ڈیو ریسپیکٹ دیتے ہیں اور اس کے آپ جو جائز کام ہے جو آپ نے ویسے ہی اپنی ڈیوٹی میں کرنے ہیں، تو اس میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جو غلط کام ہے آپ چاہے کسی کے کہنے پہ لگیں یا اپنی میرٹ پہ لگیں، آپ منع کر دیں. عزت، ذلت، رزق اللہ کے ہاتھ میں نا. تو ہم کیا ہر ایک کو دوسرے کو خدا بنایا ہوا ہے. آپ کھڑے ہوں، آپ کو ہر بندہ سپورٹ کرتا ہے، آپ کے لیے پبلک کھڑی ہوتی ہے، آپ کے لیے ڈپارٹمنٹ آپ کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے. یہ اسی معاشرے میں ہوتا ہے اور اسی سسٹم کے اندر ہوتا ہے. غلط صحیح تو پتہ ہے نا، مجھے تو پتہ ہے نا. میں جب یہاں آپ جو چیز سامنے آتی ہے، جب آپ کو ایکسپیرینس ہوتا ہے کام کرنے کا، تو آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ چیز غلط ہے یا صحیح ہے. آپ نہ کریں غلط، آپ کو کوئی زبردستی تو نہیں کرتا. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، ٹرانسفر ہو جائے گا. تو یو ہیو ٹو بی کریجیس ٹو ایکسیپٹ دیٹ. نہیں، اس میں میرا سوال یہ ہے کہ وہ چوز کرتا ہے کہ جو میرا اپنے تابع ہے میرا افسر یہ لگائے، تو آپ اس کے تابع نہ بنیں. آپ کو کون کہہ رہا ہے آپ اس کے تابع بنیں؟ آپ نے لگ گئے نا کسی ریفرنس سے. آپ پولیس افسر کی بات، میں پولیس افسر کی بات کروں، آپ کسی کے بھی ریفرنس سے لگ گئے، یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ. جی. تو آپ اس کے غلط کام نہ کریں. کیا ہو جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ ٹرانسفر ہو جائے گا. وہ سال 2 سال کے بعد ویسے ہو جانا ہے، وہ تھوڑا جلدی ہو جائے گا. مگر آپ اپنی عزت کریں گے، اپنی ڈپارٹمنٹ کی رسپیکٹ بڑھائیں گے. وہ جو جوان آپ کو فالو کرتے ہیں وہ آپ کو مثال دیں گے کہ جی انہوں نے غلط کام نہیں کیا. اور ہم نے دیکھا ہے ایسے افسرس جو ڈٹے رہتے ہیں اور اپنے پرنسپل پہ سیکریفائس نہیں کرتے اور اپنی چیزوں کو وہ اپنی گریس کو مینٹین رکھتے ہیں.
سر اب آتے ہیں آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، جو آپ سیکیورٹی اینڈ ایمرجنسی سروسز ڈویژن ہے. جب ہم پولیس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو موٹر وے پولیس بالکل الگ ہوتی ہے، جو ڈسٹرکٹ پولیس ہے وہ بالکل الگ ہے. اس کے بعد آپ کا ڈپارٹمنٹ ان سب سے اوپر پرسپشن یہ ہے کہ وہ گنا جاتا ہے اور وہ کوالٹی اسٹینڈرڈ. تو آپ کا بجٹ کتنا ہے؟ بجٹ میرا جتنا نارمل پولیس ڈپارٹمنٹ کا اتنا ہی ہے. آپ کے اس پورے ڈویژن کا، اس ڈپارٹمنٹ کا فنکشن کیا کیا ہے سر؟ سیکیورٹی اینڈ ایمرجنسی سروسز ڈویژن بیسیکلی جتنے بھی سیکیورٹی کے فنکشنس ہیں جو پولیس سر انجام دیتی ہے ڈفرینٹ فیلڈس میں، اس میں سیکیورٹی آف پرزنرس بھی ہوتی ہے کہ آپ نے پرزنرس کو جیل سے لے کے کورٹ میں پیش کرنا ہے، پھر واپس لے کے جانا ہے. ان کی موومنٹس ہوتی ہے انٹر پروونشل، اس کو لک آفٹر کرنا ہے. پھر جتنے بھی امپورٹنٹ پرسنالٹیز ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل ہیں، نان پولیٹیکل ہیں، یا ریلیجیس ہیں اور جن کو جان کو خطرہ ہے، ان کی سیکیورٹی ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی فارینرز کراچی میں رہتے ہیں یا سندھ میں رہتے ہیں ان کی سیکیورٹی ہے. اور اس کے علاوہ جو باقی وائٹل انسٹالیشنس ہیں یا جو امپورٹنٹ پرسنالٹیز ہیں ان تمام کی سیکیورٹی اس کے انڈر آتی ہے. اس کے اندر پہلے تو یہ جنرلی تھانے سے ہوتی تھی، مگر جب یہ چیزیں بڑھتی گئیں اور نمبر آف پرسن کی ڈپلائمنٹ زیادہ ہوئی تو کراچی کے اندر ایک یہ تھا کہ ایک الگ سے ڈویژن ہونا چاہیے، یونٹ ہونا چاہیے. پہلے تو یونٹ بنا جس میں یہ کب کی بات ہے اور یہ کس نے یہ آئیڈیا؟ 2007 میں جب میں لندن سے پڑھ کے آیا تو ایس ایس پی سیکیورٹی ہوا کرتے تھے کراچی رینج کے اندر. اس وقت ڈی آئی جی کا سی سی پی او کراچی ہوتے تھے، ان کے نیچے ایس ایس پی سیکیورٹی تھا. تو ان کے اندر یہ تمام فنکشنز ہوتے تھے اور ڈفرینٹ ذمہ داریاں ڈی ایس پی رینک کا افسر کرتا تھا، جس کے بعد میں اپ گریڈ کر کے ایس پی رینک کے افسر لگائے. اور ایس ایس پی سیکیورٹی کی ذمہ داری جب بڑھ گئی تو ڈی آئی جی سیکیورٹی کا رینک انٹروڈیوس کرایا گیا اور اس کے اندر تمام امبریلا کے اندر تمام جتنے بھی سیکیورٹی فنکشنز ہیں وہ اب اس کے اندر آتے ہیں. اس میں چاہے چھوٹے سے چھوٹے جلسے سے لے کے بڑے سے بڑا جو انٹرنیشنل ایونٹ ہے وہ بھی اس کی ذمہ داری میں آتا ہے. یہ اس آئیڈیا کی جو ضرورت تھی وہ یہ عام پولیس سے کیوں نہیں کرایا جاتا؟ جو سیکیورٹی ڈویژن کے اندر باقی یونٹس ہیں وہ نارمل ہے، ان کی تنخواہیں بھی نارمل ہیں اور اس میں ریگولر ڈپارٹمنٹ کے لوگ کام کر رہے ہیں. جو اسپیشل سیکیورٹی یونٹ ہے وہ ایک ایلیٹ یونٹ ہے جس میں کمانڈوز بھرتی ہوتے ہیں. ان کی ٹریننگ کمانڈوز کی ہوتی ہے. ان کی سیلریز تھوڑی سی بہتر ہیں نارمل پولیس سے. اور اس میں نہ صرف یہ کہ ایس سی سی یو باقی یونٹس بھی ہیں سندھ پولیس کے جن کی تھوڑی بہتر ٹریننگ ہے، جن کی جو جاب ہے وہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہے اور رسک فیکٹر زیادہ ہے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی ٹریننگ، ان کی اکوپمنٹ، ان کی جو باقی چیزیں ہیں وہ امپروو کی گئی ہیں تاکہ بہتر طور پہ پرفارم کر سکے. یہ پوری سندھ پولیس کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ سندھ پولیس کے لیے بالکل کر سکتے. جیسے کہ جب ہم نے یہ ایس ایس یو بنایا تھا اس وقت پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی گورنمنٹ تھی اور جب ان کو بتایا گیا کہ جی اتنے زیادہ تھریٹ ہے سینئر پولیٹیشنز کو اور جو اس وقت حالات تھے اس میں جو نارمل پولیسنگ ہے اس کی ان کی نہ تو ٹریننگ ہے اتنی، نہ ان کے پاس اتنے اکوپمنٹس ہیں اور فیسلٹیز ہیں کہ اتنے ہائی لیول رسک کو مینیج کر سکیں. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایس ایس یو کا بنیاد رکھا گیا اور اس حساب سے ہی جیسے کہ باہر کے ملکوں میں پریزیڈنٹل سیکیورٹی کے لیے یو ایس میں سیکرٹ سروس ہوتی ہے، اسی طرح یو کے میں ڈفرینٹ سیٹ اپس ہوتے ہیں، اسی طرح ایس ایس یو کا بھی اسی لیول پہ بنیاد رکھی گئی. پھر آہستہ آہستہ ہم نے اس کو امپروو کیا چیزوں کو. جب بیسک فنکشن تو یہی تھا کہ امپورٹنٹ انسٹالیشنز پرسنالٹیز کو سیکیور کرنا ہے، مگر یہ جب لوگ آ گئے فیلڈ میں تو پھر ذمہ داریاں بڑھتی گئیں. پھر اس میں کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز بھی آ گئے، اینٹی ڈکیٹ آپریشنز بھی آ گئے، کیونکہ ایک ٹرینڈ فورس تھی اس کو آپ کہیں پہ بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو جس مقصد کے لیے بنی تھی وہ تو چھوٹا سا پورشن رہ گیا، اس کے علاوہ باقی بہت سارا کام ہو گیا. اب ایس ایس یو جو ہے پبلک کی ہیلپ کر رہی ہے تھرو 15. پہلے یہ لوگوں کو شکایت تھی کہ جب ہم پولیس کو کال کرتے ہیں ایمرجنسی میں ٹائملی نہیں پہنچتے اور جب کالز نہیں اٹینڈ کرتے یا پروفیشنل رسپانس نہیں ہوتا. تو جب غلام نبی میمن صاحب تھے کراچی کے سی سی پی او، تو انہوں نے کہا کہ جی سب سے بڑی شکایت یہ ہے کہ ہم پبلک کی مدد کو نہیں پہنچ پاتے. تو یہ ایس ایس یو کو ٹاسک دیا گیا کہ
جس طرح وہ اپنے اسٹینڈرڈس کو مینٹین کرتے ہوئے اپنا کام کر رہے ہیں تو 1-5 کو بھی امپروو کریں. تو ان کی تنخواہیں بھی ایس ایس یو کے ساتھ ہم نے مرج کر کے ان کی ٹریننگ، ان کی لاجسٹک سپورٹ ساری ایس ایس یو سے جاتی ہے. اب یہ ہے کہ 1-5 کی جو موبائل ہے کراچی کے اندر ود ان 10 منٹس وکٹم تک پہنچ جاتی ہے، اور اس میں جو بھی نیسیسری کارروائی ہوتی ہے وہ کرنے کے بعد پھر واپس اپنے پیٹرولنگ پوائنٹ پہ آ جاتی ہے. تو یہ جو وی وی آئی پی اور پریزیڈنشل سیکیورٹی سے شروع ہوا تھا، اب لوئسٹ لیول پہ جو عام سٹیزن ہے اس کی مدد کو ایس ایس یو اپنی ڈیوٹیز سر انجام دے رہا ہے، اور اس چیز کو مینٹین کر رہے ہیں کہ اتنے بڑے آبادی کے شہر میں 2-2.25 کروڑ کی آبادی اور اتنا بڑا شہر ہے، اس کے اندر ود ان 10 منٹس آپ کو پولیس آپ کی مدد تک پہنچ پاتی ہے. سر یہ جو پہلے میں کال کرتا تھا تو میری کال چلی جاتی تھی عزیز بٹی تھانے میں، ایک ایگزامپل، اب ایس ایس یو میں آ جاتی. اب ہمارا ایک کال سینٹر ہے 1-5 کال سینٹر، اب وہ 10 منٹ میں پہنچتا ہے. وہ 10 منٹ کے وہ جو عزیز بھٹی کو 10 منٹ میں نہیں پہنچ پا رہا تھا اس کو رکاوٹ کیا تھی، اور آپ کے پاس ایڈیشنل کیا فیسلٹی ہے جس کے تحت آپ 10 منٹ میں پہنچ پا رہے ہیں سر؟ وہ ڈی سینٹرلائز تھا. اس میں ایک سنگل کمانڈ نہیں تھی، ہر ایک ڈسٹرکٹ کے ایس پی کا الگ الگ سیٹ اپ تھا. سینٹرل لوکیشن پہ کال تو چلی جاتی مگر موبائل تھانے کے پاس ہوتی تھی، کبھی تھانے کے پاس موبائل کسی کام پہ بزی ہوتی تھی، کسی ڈیوٹی پہ ہوتی تھی، اس کی پرائورٹی ایمرجنسی نہیں تھی. اس وجہ سے کچھ لوگ کسی تھانے کا رسپانس بہتر ہوتا تھا، کسی کا نہیں ہوتا تھا. اس کے اندر کیا کیا کہ وہ جتنی بھی موبائلس تھی اس میں ہم نے ایڈیشنل نیفری لگا کے اور ہم نے ان کو ڈفرینٹ لوکیشنز پہ پلیس کر دیا ہے. اب وہ ان کا صرف یہ کام ہے کہ آپ نے ایمرجنسی میں رسپونڈ کرنا ہے، پھر واپس اپنی لوکیشن پہ آ جانا ہے. تو اس وجہ سے وہ اس کا ٹائم بچ گیا، اور سینٹرل کمانڈ سے اس کی ایک ہوتی ہے اور اس کا ہم ڈیجیٹلی اس کو مانیٹر کرتے ہیں تھرو ٹریکرز، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کال کہاں سے آ رہی ہے اور ہماری موبائل نیئرسٹ کون سی ہے، تو ہم اس کو وہاں پہ موو کرواتے ہیں. اس وجہ سے ہمارا اس میں ٹائم کی سیونگ ہوئی ہے اور لوگوں کی مدد کو ہم پہنچ سک رہے ہیں. ایک پولیس مین کتنے سٹیزنز کے لیے، ڈیولپنگ کنٹریز کی اگر میں مثال لے لوں تو ایک پولیس مین کتنے کے لیے ہوتا ہے؟ اور اگر میں سندھ پولیس کی بات کروں تو یہاں پہ نفری کیا ہے اور اس کی اسٹرینتھ کیا ہے، لوگ کتنے ہیں جن کی؟ اپروکسیمیٹلی 1 to 300 کا ریشو ہے، 200-300 انٹرنیشنلی. ہمارے پاس یہ ریشو 700-800 تک جاتا ہے. تو ہم 1/3 نفری سے کام کر رہے ہیں، اور 1/3 نفری سے بھی وہ کام کر رہے ہیں جو کہ ہائیلی ٹرینڈ ہوتے ہیں، وہ ہائیلی پیڈ لوگ ہوتے ہیں، اور ان کا اس کے اندر ان کا کلاس سسٹم نہیں ہے. ہمارا سب سے بڑی پرابلم یہ بھی ہے کہ ہم ود ان ناٹ اونلی ان دا پولیس ڈپارٹمنٹ بٹ اوور آل تمام ڈپارٹمنٹس میں بھی ہم نے وہ جو پری پارٹیشن کلاس سسٹم تھا ہم نے اس کو کنٹینیو کیا ہوا ہے. 4 کلاسز تھی، ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو وہی کلاسز ہیں، شودر، ویش، کشتری، برہمن، ایسے ہی تھا. ٹھیک، انڈیا میں تو چل رہا ہے. انہوں نے وہ جو برٹش کا رول تھا، انہوں نے کولونائز سسٹم رکھا ہوا تھا کہ جس کی جو اوقات تھی اس طریقے سے ان کو بھرتی کیا، اسی طریقے کی ان سے ذمہ داری لی، کیونکہ کالونی تھی، سب کو ڈنڈے سے سیدھا کرنا تھا. تو وہی سسٹم ہم نے کیری فارورڈ کیا. ماسٹرز چینج ہو گئے، سسٹم وہی رہا. ابھی بھی ہمارے سینچری اولڈ لاس کو ہم فالو کر رہے ہیں، اس کو بھی ہم نے ٹھیک کرنا ہے. باہر سے آ کے کوئی نہیں ٹھیک کرے گا. وہ جو کلاس سسٹم تھا، اب آپ چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنلی پولیس کو ہم فالو کریں اور ان کی ویلیوز کو اور ان کے سارے سسٹم کو ہم لے کے چلیں تاکہ پبلک کو بہتر سرو کر سکیں. کس چیز سے سرو کریں گے؟ جو سینچری اولڈ لاز ہیں. جو سسٹم کون سا ہے؟ جو سینچری پلس اولڈ جو ہے، جو کلاس سسٹم تھا، شودر، ویش، کشتری، برہمن. شودر آپ کا بیچارہ سپاہی ہے یا جو باقی ڈپارٹمنٹس کے لوئسٹ رینک ہوتے ہیں، پھر اسی طرح ایس ایچ او کو آپ دوسرا لیول دے دیں، پھر آپ دوسرے کو اس سے اوپر کو برہمن آپ کے جو سی ایس پی کلاس ہے جو تمام لوگوں کو ڈیل کرتی ہے. تو جب تک ایک کلاس نہیں کریں گے آپ کو پھر وہ سروسز بھی وہی ملے گی، شودر والی سروس ملے گی. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فیملی کو برہمن روکے یا شودر روکے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. آپ فیملی کے ساتھ اپنی گاڑی میں جا رہے ہیں، آپ کو کوئی چیک کرے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سسٹم ابھی تک یہاں پہ رائج ہے؟ آپ کو نہیں لگتا جو سپاہی بیچارہ ہے وہ ایس ایچ او کے ساتھ کھانا کھا سکتا ہے؟
جو ایس ایچ او ہے وہ اپنے ابھی تو میں دیکھ کے آیا, وہ مجھے بتا رہے تھے, غلط بتا رہے تھے کہ یہاں ڈی آئی جی صاحب بھی آتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, اور وہ جم میں بھی مجھے بتایا کہ یہاں ڈی آئی صاحب بھی آتے ہیں. میں پورے پاکستان پولیس کی بات کروں, میں پورے سسٹم کی بات کروں, میں ایس ایس یو کی بات نہیں کر رہا ہوں. ایس ایس یو کی جو کوالٹیز ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گا. تو یہ تھوڑا ڈفرینس بتائیں نا سر, کہ یہاں کیوں نہیں وہ پالیسی آپ امپلیمنٹ کر پائے. اچھا, میں اس طرف آ رہا ہوں. جی, تو ہم نے سسٹم کی بات کی نا کہ کیا وجہ ہے کہ وہ لوگوں کو اتنی شکایت, اس لیے کہ وہ بیچارے جو ڈپارٹمنٹ کے اندر کام کرتے ہیں وہ ان کے اپنے رائٹس ہی ہم نہیں پراپر دیتے ان کو. وہ خود محتاج ہے بہت ساری چیزوں کے, وہ خود اپنے کمانڈ کی طرف لک اپ کرتے ہیں, جو کہ سسٹم کی وجہ سے کمانڈ نیچے وہ چیزیں بہتر نہیں کر پاتی. جب آپ انٹرنیشنل پولیس کی بات کرتے ہیں کہ جو کانسٹیبل یو کے میں بھرتی ہوتا ہے وہ چیف کانسٹیبل ہوتا ہے, وہ وہاں کا آئی جی ہوتا ہے. ادھر یہ نہیں ہوتا کہ یہ کانسٹیبل ہے تو اس نے انسپیکٹر تک ریٹائر ہو جانا ہے. جو اے ایس آئی ہے اس نے میکسیمم ایس ایس پی یا ڈی آئی جی تک ریٹائر, آگے تک کی اس کی اوقات نہیں ہے, جو کہ پرانا سسٹم ہے. ایک آرگومنٹس یہ بھی یہاں پہ لوگ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے برطانیہ میں کانسٹیبل آئی جی بنتا ہے, تو ہمارے ہاں یہ جو سی ایس ایس آفسر ہے یہ نہیں ہونا چاہیے, اور وہی سسٹم ہونا چاہیے, اور وہ آخر تک جانا چاہیے. تو کرے نا سسٹم, کون منع کر رہا ہے آپ کو؟ باہر سے آ کے کوئی کرے گا؟ آپ اس کو انڈورس کر رہے ہیں کہ وائی ناٹ. میں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ اپنی گاڑی میں جا رہے ہیں, آپ کیا پریفر کریں گے کہ آپ کو ایک پڑھا لکھا گریجویٹ افسر روکے یا ایک سپاہی جس کی آپ نے میٹرک کی انڈکشن رکھی ہوئی ہے وہ روکے؟ آپ کیا پریفر کریں گے؟ سمجھدار سلام کرے پہلے جس طرح سے. تو پھر اس کو وہاں پہ کھڑا کرے نا. آپ کون کھڑا کرے گا؟ میں نے کھڑا کرنا ہے, یہ تو آپ کی لیڈرشپ نے کھڑا کرنا ہے. آپ تو یہ جو پولیس ایکٹ 1861 2002 اور 2019, یہ اس میں کیا ڈفرینس ہے سر؟ اس میں اس اسٹیٹس کو نہیں چھیڑا گیا. کس قانون میں؟ تمام قانون میں یہ جو کلاس سسٹم ہے اس کو نہیں چھیڑا گیا. 2002 بھی کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے سپاہی اسی طرح بھرتی ہوتے ہیں, آپ کے اے ایس آئی الگ بھرتی ہوتے ہیں, آپ کے سی ایس ایس کی الگ بھرتی ہوتی ہے. یہ بھرتی تو کم از کم ایک کریں نا. آپ چلے ایک نہیں کرتے, دو کر دیں. جیسے آپ پاکستان آرمی میں یا آرم فورسز میں ہوتا ہے کمیشن اور نان کمیشن, ہم نے تو اس کے بھی 2 کلاس بنا دیے. تو جب اتنا سارا کنفیوژن ہے آپ کی چیزوں میں, پھر آپ جاب سیٹسفیکشن کیسے کریں گے ایک سپاہی کی اور ایک اے ایس آئی کی, جب وہ دیکھ رہا ہے کہ میں بھی انہی اسکولس کا پڑھا ہوا ہوں, یہ وہاں پہ بیٹھا ہوا, میں یہاں پہ کام کر رہا ہوں, میری جو ایکسیس ہے وہ ڈفرینٹ ہے, ان کی ایکسیس ڈفرینٹ ہے. تو وہ پبلک کو بھی ایسے ہی ڈیل کرے گا نا جیسے آپ ان کو ڈیل کر رہے ہیں. تو جب تک آپ اس کو, اچھا دوسری بات, سب سے زیادہ کام کرتا ہے ہمارا لوئسٹ رینک کانسٹیبل لیول, تو ہمیں سب سے زیادہ اس کا خیال رکھنا چاہیے. ہم سب سے کم اس کا خیال رکھتے ہیں. جب تک اس کا خیال ہم نہیں رکھیں گے وہ سروس ویسی نہیں دے سکے گا جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ یہ جو ریکروٹمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, جس طرح سے آپ بتایا کہ جس طرح سے پاکستان آرمی میں ہوتا ہے, پولیس میں ہوتا ہے, جو ہماری ریکروٹمنٹ ہوتی ہے, جس طرح سے اے ڈی خواجہ نے کیا, نام لے لیتے ہیں, تو میرٹ اس وقت ہوئی بہتر کچھ, یا یہ پرسپشن ہے کہ آئی جی صاحب خواجہ صاحب کے دور میں بہتر؟ ہر لیڈر جو کمانڈر آتا ہے وہ اپنی کوشش کرتا ہے چیزیں ٹھیک کرنے کی. ایسا نہیں ہے کہ لسٹ بھیجی جاتی ہے آئی جی صاحب کو کہ یہ آپ نے بھرتی. دیکھیں لسٹ آپ نہ مانیں, اس کی کاسٹ ہوگی کہ آپ کی ٹرانسفر ہو جائے گی. یہی ہے نا, ہم نے پہلے بھی یہ بات کی ایس ایچ او لیول پہ, ڈی ایس پی لیول پہ. تو آئی جی صاحب نہ لسٹ مانیں, کیا ہو جائے گا, زیادہ سے زیادہ ٹرانسفر ہو جائے گا. آپ نے اسٹینڈ لینا ہوتا ہے اپنی ڈپارٹمنٹ کے لیے, اپنی چیزوں کے لیے. اور پولیٹیکل بھی کوئی انریزنیبل لوگ نہیں, آپ ہی ہم ہی میں سے ہیں, کوئی باہر سے لوگ تو نہیں ہے نا, یا یہ افغانستان سے یا کسی اور ملک سے تو نہیں. آپ جا کے بات کریں, ان کو بتائیں کہ یہ چیزیں ٹھیک ہے, وہ مانیں گے آپ کی. کیوں نہیں مانیں گے؟ ان کو اپنے اچھے لڑکے نہیں بھرتی کرانے, ان کے فرض کریں جو آپ کو لسٹ دے رہے ہیں, آپ کہتے ہیں سارے غلط ہیں, تو ان کے جو لسٹ والے جو آپ کو لسٹ دے رہے ہیں ان کے پاس کوئی اچھا بھی تو مٹیریل ہوگا نا, اس کو آپ اسکریننگ کے تھرو گزار کے جو ٹھیک ہے ان کو آپ بھرتی کر لیں. سندھ پولیس کو ایس ایس یو بنانے میں سب سے بڑی رکاوٹ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, آفیسرس کی اپنی وش اینڈ ول ہے, یا کرپشن ہے؟ دیکھیں ہم نے جو ایس ایس یو کی بات کی, ایس ایس یو کیوں ڈفرینٹ ہے. ایس ایس یو میں جو پرسنلی میں لندن جب پڑھنے گیا تو میری اس وقت 5-6 سال کی سروس تھی, پنجاب کی سروس تھی, اور میں نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ ایک پولیس افسر کی تو چلے رسپیکٹ ہے, جو نیچے سپاہ ہے
اس کی نہ رسپیکٹ ہے، نہ اس کو وہ فیل آتی ہے اچھا کام کر رہا ہوں، ڈپارٹمنٹ اس کے ساتھ الگ جو بھی ہوتا ہے، تو پبلک اس کی عزت نہیں کرتی. یہ تو ایک باٹم لائن ہے. ٹھیک ہے، وہ کچھ اس میں اس کی اپنی غلطیاں ہیں جو وہ کنڈکٹ پبلک کے ساتھ، اس کا کچھ اس مسائل اس کے اپنے ہیں، نہ اس کی ایجوکیشن بچوں کی ہے، نہ اس کے میڈیکل کا کوئی پرابلم، فیملی کا سارٹ کرتے ہیں، رہنے کو گھر نہیں ہے، ڈیوٹی آورس انجسٹیفائڈ ہیں، کھانے کا ہم اس کو پوچھتے نہیں ہیں. یہ سارے مسئلے تھے اس وقت، ٹھیک ہے، ابھی بھی ہیں. تو جب میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ ایک سپاہی کھڑا ہوتا ہے، اشارہ کرتا ہے، تو پبلک اس کی ریگارڈ بھی کرتی ہے اور لا کو رسپیکٹ بھی دیتی ہے. ٹھیک، آپ بھی باہر گئے، آپ نے دیکھا ہوگا، زیادہ دور کی بات نہیں ہے، 2 گھنٹے بعد دبئی لائنیں سیدھی ہو جاتی ہیں، ڈرائیونگ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے. کیسے؟ اس لیے کہ ریسپیکٹ آف لا ہے، اور وہ جو لا انفورسمنٹ افسر ہے وہ اس چیز اس کا خیال رکھا جاتا ہے. ہی از سیٹسفائڈ ہمسیلف، تبھی وہ جا کے پبلک کی بہتر طور پہ خدمت کرتا ہے. ایسے ہی ہے. بالکل ٹھیک. تو جب ہم جس کی مثال دے رہے ہیں تو ان کے رولس ریگولیشنس کو ہم کیوں نہیں اڈاپٹ کرتے اور اپنی چیزیں بہتر کرتے ہیں؟ ہمیں کس نے روکا ہے؟ اب یہ تو میرا آپ سے سوال ہے، کون روک رہا ہے سندھ پولیس کو SSU بنانے پہ؟ لیڈرشپ کا جب یہ ہوگا، SSU اسی سندھ گورنمنٹ نے بنائی ہے. انفارچونیٹلی جس کو آپ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ سندھ میں کوئی کام نہیں ہوتا، یہ سندھ گورنمنٹ نے بنایا. یہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا ویژن تھا کہ پولیس کو امپروو ہونا چاہیے. انہوں نے اپروولس دی جو ان سے ریکویسٹ کی گئی. اس پہ بھی میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پہلے مجھے یہ بتائیں سر کہ رکاوٹ کون ہے؟ لیٹ می کنٹینیو مائی پوائنٹ. تو یہ سائیں قائم علی شاہ صاحب کے زمانے میں یہ بنا ہے، جس کے آپ اتنے میمز اور یہ ساری چیزیں بناتے ہیں. تو یہ چیز جب سائیں قائم علی شاہ کے زمانے میں، اسی پیپلز پارٹی کے زمانے میں یہ بن سکتا ہے، تو اس ملک کے اندر کوئی بھی چیز کہیں پہ بھی بن سکتی ہے. اس چیز کو آپ مانتے ہیں؟ بالکل مانتے ہیں. تو بنا کیوں نہیں رہے؟ بنا اس لیے نہیں کہ ول نہیں ہے، جو محنت کرنی پڑتی ہے، آپ نے ایکسٹرا ایفرٹ ڈالنی پڑتی ہے، لیڈرشپ نے، کمانڈ نے ایکسٹرا چیزیں کرنی پڑتی ہیں. وہ ہر بندہ اس کام کے لیے تیار نہیں ہے. اب اپنی جو ویکنیسز ہیں آپ پولیٹیکل لیڈرشپ پہ ڈالیں یا باقی کہیں کہ جی میں مجبور ہوں، تو پھر آپ افسری کیوں کر رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک. یہ بھی ایک پرسپشن ہے کہ کچھ ادارے ایسے ہیں جو انڈیویجولس بیسڈ ہیں، ان کے انڈیویجولس اتنے اسٹرانگ ہیں. ادیب رضوی کو لے لیں، گمبٹ کے بھٹی کو لے لیں، انڈس ہاسپٹل کو لے لیں، ڈاکٹر باری کو. اسی طرح سے جو مقصود صاحب ہیں DIG صاحب، اس نے اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کیا ہوا ہے کہ اگر ان کی ٹرانسفر فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے تو سندھ گورنمنٹ کے ہاتھ پاؤں کانپنے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ ہم کیسے چلائیں گے، وہ اس کو روک لیتے ہیں. تو آپ نے یہ کیوں کیا ہے سر؟ آپ خود تو کوئی اچھا کام کرتے نہیں ہیں، جو اچھا کام کرتے ہیں اس کو آپ کہتے ہو کہ اچھا کام نہیں کریں. یہ کون سا آپ نے قابض کیا ہوا ہے، سندھ گورنمنٹ کو مجبور کیا ہوا ہے اچھے کام پہ. سندھ گورنمنٹ کا دیکھیں، اس آل یور ورک اینڈ یور ورتھ. ٹھیک ہے، اگر آپ اچھا کام کرتے ہیں لوگ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، چاہے وہ سندھ گورنمنٹ ہو، پنجاب گورنمنٹ ہو. تو وہ اسی طریقے سے آپ کی پبلک کو وہ آپ کو اپریشیٹ کرتی ہے. ٹرانسفر ادھر رہنا نہ رہنا ایک سیکنڈری چیز ہے، وہ ایک الگ ہے کہ اس پہ کیا اس کا نکلتا ہے، اس پہ کی بحث میں نہیں جا رہا. مگر یہ کہ جب آپ اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کو اپریسیشن ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو اس کا اجر بھی دیتا ہے. اچھے کام میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے خالی پبلک کی سروس ہو رہی ہے نا، 15 پہ آپ کال کر رہے ہو اور میرے جو جوان اور افسر آپ کو 10 منٹ کے اندر رسپونڈ کر رہے ہیں، تو کسی کی مدد ہو رہی ہے نا. دوسری تو اس چیز کا کوئی تو ثواب ہوتا ہوگا نا، اس چیز کی کہیں تو کریڈٹ جاتا ہوگا. اور یہ جتنے آپ جوان دیکھ رہے ہیں، آپ نے کہا کہ یہ سارے مل کے کھانا کھاتے ہیں، اور اس طرف ہم نے ابھی بات کرنی تھی کہ وہ جو چیز مجھے اپنے لیے اچھی لگتی ہے، میں جو میرا لوئسٹ رینک ہے، میں اس کو اپنے سے الگ نہیں سمجھتا. وہ میری طریقے کا انسان ہے، اس کی بھی اسی طریقے کی نیڈس ہیں جو میری ہیں. جو چیز مجھے اپنے لیے پسند ہے وہ میں ان کے لیے کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اسلام بھی یہی کہتا ہے ہمیں. ہم کہتے تو ہیں مسلمان ہیں، ہم ان کا فالو نہیں کرتے. دوسرا پرسپشن یہ ہے کہ آپ زرداری صاحب کے بہت خاص آدمی ہیں اور آپ نے ایسا کوئی جادو کیا ہو کہ وہ آپ کو جانے نہیں دیتے. دیکھیں، بات خاص اور عام کی نہیں ہے. کوئی بھی بندہ اچھا کام کرے گا اس کو ہر طریقے سے ہر جگہ سے اپریسیشن ہوگی. ایسے ہی ہے. بالکل. تو اس میں کوئی وہ جس چیز کا میں محنت کرتا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ اس کا کریڈٹ دیتا ہے، وہ چاہے لوگوں کے ریگارڈ کی صورت میں یا لوگوں کی سپورٹ کی صورت میں، وہ آپ کی سپورٹ بن جاتی ہے. دیکھیں، پولیس میں جب میں آیا تھا میرا تو کوئی جاننے والا، میرے کام اور محنت سے لوگ میری عزت کرتے ہیں.
اچھا سر، آپ نے بتایا کہ آپ سندھ کے پیلے اسکول سے پڑھ کے آئے، پھر آپ انٹرنیشنل پولیس فاؤنڈیشن کے پریزیڈنٹ ہیں. یہ کس طرح سے ہوا اور اس کا کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے اور اس کا جو JD ہے، جاب ڈسکرپشن ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ انٹرنیشنل پولیس آرگنائزیشن ایک یورپ بیسڈ آرگنائزیشن ہے جس میں تمام دنیا کی جو پولیس فورسز کے افسر ہیں اور جوان ہیں وہ ان کا حصہ ہیں. ان کا کام ہوتا ہے کہ ہر ایک ملک کے اندر جو ان کی بیسک پولیس فنکشنز ہیں ان کی امپرومنٹ کریں تھرو ٹریننگز، تھرو سیمینارس، اور اس میں لرننگ ہو ایک دوسرے سے. جو ان کے ایکسپیرینس ہے وہ ہم سے شیئر کرتے ہیں، جو ہماری چیزیں ہیں وہ وہاں پہ اڈاپٹ کرتے ہیں. تو اس میں جتنے بھی جس ملک میں بھی پولیس افسر کے ممبر ہوتے ہیں ان کو باہر جانے کا بھی موقع ملتا ہے، سیمینارس اور ٹریننگس اٹینڈ کرتے ہیں تاکہ اپنی جو گرومنگ ہے اور پرسنل جو گروتھ ہے اس کو امپروو کر سکیں. تو یہ اس کا ایک چانس ہوتا ہے تمام لوگوں کے لیے کہ اپنے آپ کو بہتر کریں پولیسنگ کے حوالے سے. جب آپ انٹرنیشنل پولیس کی سیمینارس اٹینڈ کرتے ہیں تو اپنے آپ کو کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں؟ پاکستان کی پولیس اور جو باقی ملکوں کی پولیس ہے، ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ وہ انسان کو انسان سمجھتے ہیں، ہم میں یہ فقدان ہے. نہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو ہی ریگارڈ کرتے ہیں، نہ ہم دوسروں کا ریگارڈ کرتے ہیں جس کو ہم سرو کرتے ہیں. ایک بہت بڑا ایک ہے انسانیت کی کمی ہے. اور وہ پولیسنگ سے اور پولیس ڈپارٹمنٹ سے نہیں آئے گی، وہ آپ کی سوسائٹی سے، سوشل ویلیوز سے آئے گی. تو ایک لمبی اسٹرگل ہے. ایجوکیشن سے آئے گی، آپ کی سوشل جو باقی آپ کے نارمس ہیں اس کو امپروو کرنے سے آئے گی. جب سوسائٹی ایک دوسرے کا ریگارڈ کرے گی تو جب پولیس افسر بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہے وہ چیز بھی اس کے اندر آئے گی. وہ ہمیں تھرو ٹریننگ، تھرو گرومنگ اڈاپٹ کرنی پڑے گی اور وہ ان کو اس طرف لے کے آنا پڑے گا کہ وہ عام پبلک کی عزت کر کے اپنے آپ کو عزت دلوائے، نہ کہ زبردستی اور اس چیز سے کروائے. تو یہ ایک پورا ایک نارم ہے جو کہ چینج کرنا پڑے گا. وہ پورا کلچر ہے جو چینج کرنا پڑے گا. اس وقت یہ چیز بات کرنا میری یہ اس اگینسٹ سسٹم ہے. ابھی شاید نہیں سمجھ آئے گی آپ کو. جب اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ یہ میں نے اور آپ نے ٹھیک کرنا ہے. باہر سے آ کے کوئی نہیں ٹھیک کرے گا. میں نے اپنے جوان کو اتنا فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، میں نے اپنے جوان کو اتنی عزت دینی ہے تاکہ وہ آگے سوسائٹی میں لوگوں کی عزت کرے، تاکہ اس کی عزت بنے. ایک میرے سپاہی کی اگر عزت ہے تو میرے ڈپارٹمنٹ کی عزت ہے. خالی میں ایک ایئر کنڈیشن گاڑی میں گھوم کے اور 2-4 بندے اپنے ساتھ رکھ کے عزت دار، یہ عزت نہیں ہے. جب میرا سپاہی میری عزت کرے گا دل سے، وہ میری عزت ہے. میں اس کو اتنا اس لائق بناؤں کہ وہ لوگوں کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے، ان کی مشکل وقت میں کام کرے، اور جب لوگوں کو ضرورت فیل ہو تو وہ اس کی طرف حفاظت کی نگاہ سے دیکھیں کہ یہ ہمارا محافظ ہے. یہ چیز مسنگ ہے، اس کو ہم نے ہی ٹھیک کرنا ہے، ہماری لیڈرشپ نے ٹھیک کرنا ہے. اور یہ تھرو جو ہے پراپر لاجسٹک سپورٹ، جس میں گورنمنٹ ہمیشہ جنرس رہی ہے. مطلب آپ ہمیشہ پولیٹیکل کو قصوروار ٹھہراتے، میں نہیں ٹھہراتا، کیوں میں نے خود دیکھا ہے کہ جب بھی ڈپارٹمنٹ نے یا گورنمنٹ سے جو بھی چیز مانگی ہے انہوں نے کبھی کسی چیز سے انکار نہیں کیا. یہ نیچے ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، جو نیچے مینیجرز ہوتے ہیں جنہوں نے آگے اس کو چیز کو چلانا ہوتا ہے، وہاں پہ چیز مسنگ ہے. اگر وہ اپنا کام نہیں کرے گا، گورنمنٹ آپ کو پیسے دے رہی ہے، اگر آپ اس چیز کو یوٹیلائز نہیں کریں گے تو لوگوں کا بھلا کیسے ہوگا؟ اور سپاہی کی چیزیں آپ پوری نہیں کریں گے تو وہ چیزیں کہاں سے پوری کرے گا؟ تو اس چیز کو ہم نے خود ہی ٹھیک کرنا ہے اور ان کے جو بیسک نیڈس ہیں وہ آپ فلفل کریں. یہی سپاہی آپ کے لیے جب جان دینے کو تیار ہے تو چھوٹی موٹی چیزیں، ایک دوسرے کی عزت کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا، یہ کہ مشکل کام ہے اس کے لیے آپ اس کو اس لائق تو بنائیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے کہ پاکستان میں پولیس نمبر 1 کرپٹ ڈپارٹمنٹ ہے. آپ ایگری کرتے ہیں؟ میں بالکل ایگری کرتا ہوں. اس لیے ایگری کرتا ہوں کہ اس کا ایک ٹرانسپیرنسی کی جو رپورٹ وہ کہاں سے آتی ہے؟ وہ لوگوں کی پرسیپشن سے آتی ہے. ہم نے شروع میں بات کی ہے کہ پرسیپشن خراب ہے پولیس کی. وہ اگر 10 روپے کی چوری کرتا ہے تو اس کو 1000 روپے کی چوری سمجھا جاتا ہے یا گنوایا جاتا ہے. فرض کرے کسی کا اگر وہ چوری ہوتی ہے، وہ ایکسٹرا جو FIR جو کرواتا ہے 1 لاکھ کی چوری ہوتی ہے، وہ 10 لاکھ کی FIR لکھواتا ہے. وہ بھی تو ہمارے معاشرہ ہے نا. جو جھوٹے کیسز کرواتے ہیں وہ بھی اپنے لوگ کرواتے ہیں. تو ہمارا ان چیزوں کے اگینسٹ کوئی سچ اسٹرانگ لاز نہیں ہے. پہلی مرتبہ ایک پولیس آفیسر ہے جس نے رائٹلی آپ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ جب تک ہم ایز اے سوسائٹی ہم ٹھیک نہیں ہوں گے
تب تک یہ پولیس بھی ٹھیک نہیں ہوگی باقی ڈپارٹمنٹ میں. تو یہ سوسائٹی میں ہم نمازیں بھی بہت پڑھتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, زکوٰتیں بھی دیتے ہیں, اور پھر اتنا ہی ہمارا جو ہے وہ 2 نمبر کام پہ. تو اس کا ریزن کیا سر؟ یہ تو ایک لمبی بحث کی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں. ڈو یو تھنک وی آر ریئل مسلمس؟ ہم تو بائی برتھ مسلمان ہیں, ہم اسلام تو صحیح طریقے سے نہیں فالو کرتے. میں کسی کے بارے میں کیا مطلب کہوں, ہم ایز اے پرسن اپنی ذات کو دیکھیں کہ ہم نے ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے آپ کو الجھایا ہوا ہے. جو اصل اسلام ہے اس کو آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھا ہوا ہے؟ کتنے لوگ ہوں گے ہماری پاپولیشن؟ یا ہم کتنے اس چیز کو ایمفسائز کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو جو قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ سمجھ بھی آئے, نہ کہ خالی عربی سے پڑھا کے ہم جان چھڑائیں, مولوی صاحب کو ہار پہنایا, مٹھائی کھلایا, جی قرآن کر دیا. نہیں کرتے ہم. جو باہر کے ملکوں میں اگر آپ اسلام کی بات کرتے ہیں, صحیح تو وہ مسلم ہیں جو وہاں پہ رہ کے مشکلات میں اسلام کو فالو بھی کرتے ہیں, وہ چیز کو پریکٹس بھی کرتے ہیں جو کہ نارمس ہے. ہم جن اگر آنیسٹی کی بات کریں, جو نیشنز بہتر ہیں نمبر 1 پہ 2 پہ, وہ مسلم نہیں ہیں. یہ تو اب انٹرنیشنل ایک بات ہو جائے گی کہ جو اسلامک ویلیوز ہیں وہ ہم نے تو نہیں فالو کی, باہر جو ہے نان مسلم وہ فالو کر رہے ہیں, اور اسی سے ان کی سوسائٹی بہتر ہو رہی ہے. ایک دوسرے کی ویلفیئر کا خیال کرتے ہیں, انسان کو انسان سمجھتے ہیں, مشکل وقت میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں, گورنمنٹ اس چیز پہ حصہ دیتی ہے. تو وہ اگر آپ دیکھیں مسلم ممالک کی جو نام ہے وہ کافی ناموں کے بعد آتا ہے. بالکل صحیح. اس معاشرے میں کرپشن جیسے موذی مرض کو ختم کرنے کے لیے کیسے اقدامات, کون سے اقدامات لینے چاہیے؟ جو بھوک ہے نا, جو نسلوں کی بھوک ہے, کوئی بھی ہو, سپاہی ہو, افسر ہو, ڈپارٹمنٹ ہو, کسی بھی ڈپارٹمنٹ پہ ہو, اس کو پیٹ بھرے کھانا تو کھلا دینا. پھر اگر وہ کرتا ہے پھر گناہ گار ہے. اگر بھوکے کو آپ مارنے کے لیے بھیج دیتے ہیں کہ اپنی جان بھی دے دے, وہ پھر آپ کہیں گے جی اس کا ہم خیال بھی نہیں رکھیں اور پیٹ بھی نہیں بھریں, تو یہ زیادتی ہے. یہ میں تمام ڈپارٹمنٹس کی بات کر رہا ہوں. باہر کے ملکوں کی بات کریں, جو سب سے ہائیسٹ پیڈ ڈپارٹمنٹ ہے وہ پولیس ہوتا ہے, اور آپ کے جو ایمرجنسی فائر کا ڈپارٹمنٹ ہے, پھر آپ کا میڈیکل کا ڈپارٹمنٹ ہے. دے آر ہائیسٹ پیڈ جابس آل اوور دی ورلڈ. ٹھیک ہے, اگر آپ پر پرسن اتنی انویسٹمنٹ نہیں کر رہے تو آپ کو سروسز بھی ویسی ملیں گی. اس میں کوئی کنفیوژن, کوئی ڈاؤٹ کی بات نہیں ہے. پھر دوسری طرف ایجوکیشن میں ہمارا جو حال ہے کہ جس لیول کی ہونی چاہیے وہ ہم نہیں امپارٹ کرتے ہیں. ایجوکیشن میں خالی یہ نہیں کہ انگلش پڑھا دیا یا سندھی کو اردو پڑھا, میڈیم پڑھا کے وہ ہو گیا. اس کو جو ہم تربیت دے رہے ہیں بہتر انسان بننے کی, وہ مسنگ ہے ہمارے معاشرے میں. اس چیز کو بہتر کرنا پڑے گا. پھر جس ڈپارٹمنٹ میں جا رہا ہے اس ڈپارٹمنٹ کے اندر اس کی امپرومنٹ, اس کی گرومنگ, اس کی ٹریننگ کا زیادہ ضرورت ہے. جو ابھی نئے چیلنجز آ رہے ہیں اس کے لیے میرا سپاہی تیار نہیں ہے. جو ٹیررزم اور یہ جتنی بھی ابھی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں, اور اس کے لیے جو اس کی ٹریننگ ہے وہ اس کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ بیچارہ جا کے خود آن فیلڈ اپنی ایرر سے اور اپنی غلطی سے سیکھتا ہے, اس میں کبھی کبھی اس کی جان چلی جاتی ہے. تو یہ چیزیں اسی طریقے سے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ کم خرچے میں ہمیں نمبر 1 سروس مل جائے, پاسبل نہیں ہے. رائٹ. اگر ہم SSU کے ڈپارٹمنٹ کو لیتے ہیں, ہم اب آپ کو ایز ایگزامپل کے لیے مقصود صاحب کو کل CM صاحب DIG لاڑکانہ لگاتے ہیں, آپ لاڑکانہ پولیس کو SSU بنانے کے لیے آپ کو کیا چاہیے اور آپ کو ڈیفیکلٹیز کیا آئیں گی؟ میں آپ کو اس چیز کا مثال دیتا ہوں. SSU اس ٹائم وی آر 5000, جس میں آدھا جو ہے 15 کو سروس دے رہے ہیں, آدھے نفری, اور آدھی نفری جو ہے سیکیورٹی اینڈ ادر ڈیوٹیز پہ ڈپلائیڈ ہے. اگر ہم سندھ پولیس کی بات کریں تو 1.5 لاکھ کے قریب 1,40,000 ابھی پریزنٹ نفری ہے, اور 180 ہماری سینکشن ہے, جس میں سے ابھی باقی بھرتی ہونی ہے. تو ہم 3% ہو گئے, 3.5% سندھ پولیس کا حصہ ہے SSU. ٹھیک ہے. آپ نے شروع میں بجٹ کی بات کی جی, تو میں اگر 3% ہوں تو مجھے کتنا % بجٹ ملنا چاہیے؟ 3% ملنا چاہیے. ڈیفینیٹلی. تو یہ سارا کام جو ہے 2% بجٹ کے اندر ہوا ہے. جب آپ کے پاس بجٹ کم ہے, کم بجٹ کے اندر ہم نے یہ مینیج کیا ہے سب چیزیں, جتنا کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ بجٹ کا مسئلہ نہیں ہے. بجٹ کا مسئلہ ہے ہی نہیں.
لاڑکانہ کو آپ نے SSU بنانا ہے سر. اچھا میں اس طرف آ رہا ہوں. خالی لاڑکانہ پورا سندھ کو کر لیتے ہیں نا, ایک پورے سندھ کی ہم بات کریں. چلے پورے سندھ, ٹھیک ہے, DIG کے اوپر ایڈیشنل IG ہوتا ہے, ایڈیشنل IG کے اوپر, اور اتنے اس پہ جانا ہی نہیں. فرض کرے میں IG ہوں, میں نے پورے سندھ کو SSU بنانا ہے. جب 3% ٹھیک ہو سکتا ہے تو 97% پہ اگر ہم کام کریں تو وہ بھی بن سکتا ہے. یہ پاسبل ہے, یہ ڈویبل ہے. موٹر وے کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے, آپ کے ٹریفک وارڈنس کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے. پنجاب میں ٹریفک وارڈنس ہی کام کر رہے ہیں نا, ادھر کوئی پرابلم تو نہیں ہے. ٹریفک ہی روکنا ہے نا, اس کو فائن کرنا ہے, وہ کرنا ہے, اس کی تنخواہ بہتر کر دیں, ڈیوٹی آورس بہتر کر دیں, لوگوں کا ویلفیئر کا خیال کریں, وہ ٹھیک کام کرے گا, وہ چوری نہیں کرے گا. کوئی بندہ اپنے گھر سے بےزتی کرانے نہیں جاتا, کوئی بندہ اپنے گھر سے گالی کھانے نہ گالی دینے باہر نکلتا ہے. یہ معاشرہ میں اس کی سچویشنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ سب چیزیں کرنی پڑتی ہیں. ایک سپاہی کی تنخواہ آپ ریزنیبل کر دیں, اس کو اس کے بچوں کی ایجوکیشن, اس کے بچوں کی اسکولنگ کے علاوہ اس کی میڈیکل اور ساری چیزیں اس کو اس سے آزاد کر دیں, وہ شریف انسان بہت ٹھیک ڈیوٹی کرے گا. اور جتنا آپ SSU میں دیکھ رہے ہیں, یہاں پہ کوئی کرپشن نہیں ہے. ابھی ہمیں بنے ہوئے 10 سال ہو گئے, 10 سال سے میں ٹھیک ہوں نا. میں زیادہ سے زیادہ میں اپنے DSPs تک نظر رکھ سکتا ہوں, سپرویژن. میں نیچے سپاہی کو تو ڈائریکٹ DIG نہیں بات کرے گا نا, یا اس سے کو میں بریفنگ کبھی کبھی کر لی. یہ کیسے ممکن ہے کہ 5000 لوگوں کی آج تک کوئی کرپشن کی شکایت نہیں آئی؟ آپ میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کیوں نہیں آئی سر؟ یہ اس لیے نہیں آئی کہ وہ جو میں نے کہا کہ ہم ان کو انسان سمجھتے ہیں, ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, ان کی بیسک نیڈس کا خیال کرتے ہیں. اگر یہ اور وہ بھی 2% میں, 2% پہ بجٹ آپ کی اتنا ہی ہے. وہ میں آپ سے بجٹ کی سلائڈ بھی شیئر کر دوں گا. وہ یہ چیز جب ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں, جب یہ رزلٹ دے سکتے ہیں. اسی سندھ کے بچے اور بچیاں ہیں, اسی کراچی کے بچے اور بچیاں ہیں جو ہر ڈسٹرکٹ سے یہاں پہ جوائن کیا ہے, جو اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا چاہتے ہیں. کچھ لوگ والنٹیئر کر کے آئیں کہ جی ہم نے ان پریشانی میں نہیں پھنسنا کہ ہمیں غلط کام کرنا پڑے. تو یہ سارے افسر اور جوان وہ لوگ ہیں جو والنٹریلی, جب یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں تو پوری سندھ پولیس ٹھیک ہو سکتی ہے. پوری سندھ پولیس ٹھیک سے ہو سکتی ہے تو پورا پاکستان کی پولیس ٹھیک ہو سکتی ہے, پرووائڈیڈ آپ ان کو انسان سمجھیں, ان کی بیسک نیڈس کا خیال کریں, اور وہ ان کو آپ ان کی جو چیزیں جسٹیفائی کریں. وہ آپ کے لیے جان تو آلریڈی دے رہے ہیں نا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ابھی بھی ہمارے 30 جوان جو ہے اور افسر اور شہید, نام اپنے پڑے ہوں گے نام کے ساتھ. اسی طرح سندھ پولیس کی اتنی زیادہ قربانی ہے, 2200+ ہمارے افسر جوان شہید ہیں سندھ پولیس کے. جس بندے نے جان نہیں دے دی اپنی, اس سے آپ یہ بھی امید نہیں لگا سکتے کہ آپ اس کی ساری چیزیں پوری کریں, وہ عزت سے اپنی نوکری نہ کریں. سر, بینگ اے پریزیڈنٹ انٹرنیشنل پولیس, آپ سندھ پولیس کے جوان سے لے کے افسر تک کو کیا میسج دیں گے؟ میسج یہی ہے کہ ہم ہمیشہ سسٹم کو روتے ہیں کہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے, کام نہیں کرنے دیتا, اور جو اپنی کوتاہیاں ہیں ہم دوسرے لوگوں پہ شفٹ کرنے کی کوشش. تو یہی ہے کہ اگر آپ کام کرنا چاہیں, چاہے وہ سپاہی ہو, چاہے کوئی بھی رینک ہو, چاہے کوئی بھی پوسٹنگ ہو, اگر آپ ڈٹ جائیں تو کوئی آپ سے زبردستی غلط کام نہیں کرا سکتا. اور اگر آپ ایمانداری کا تہیہ کر لیں تو آپ سے زبردستی کوئی بیماری نہیں کرا سکتا. آپ نے اپنی عزت اپنے کام سے بنانی ہے. اور پاکستان کی عوام اتنی جنرس, اتنی کھلے دل والی ہے کہ چھوٹی سی بھی نیکی آپ کرتے ہو, آپ اس کو ہیرو بنا دیتے ہو. آپ کر کے تو دیکھیں نیکی. باقی ہر ایک آپ کو ریوارڈ نہیں دے سکتا. زمینی خداؤں کے پیچھے جانے سے آپ کو کوئی نہیں ملے گا. آپ اپنی نیت ٹھیک کریں, اپنا کام ٹھیک رکھیں. آپ کو ایٹ دا اینڈ آف دی ڈے آپ کو کم از کم نیند سکون کی آئے گی. اگر اسٹرگل میں کوئی قربانی بھی ہوتی ہے تو آپ کی کوئی نقصان نہیں ہوتا آپ کا. سر, یہ آپ نے پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے ایک میسج دیا. ایز اے کلیکٹیو ہم قوم, آپ نے شروع میں بھی بات کی کہ ہم جب تک سوسائٹی ہم اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کریں گے, کرپشن دیتا کون ہے؟ میں دیتا ہوں نا جا کے پولیس کو, پولیس اس کے بعد دیتی ہے. تو عوام کے لیے آپ کا کیا میسج؟ دیکھیں, پبلک کے لیے یہی میسج ہے کہ اچھے لوگ بھی ہیں, آپ نے صرف ان کی ایکسیس آپ نے رکھنی ہے. وہاں تک جائیں گے تو آپ کے کام بغیر کرپشن کے بھی ہو جائیں گے. سارا ڈپارٹمنٹ غلط نہیں ہوتا اور سارے لوگ ہی غلط کام نہیں کرتے. تو جب اچھے لوگ موجود ہیں ان کے تھرو آپ اپنے ایکسیس رکھیں, کسی بھی پولیس ڈپارٹمنٹ ہو, گورنمنٹ کا کوئی ڈپارٹمنٹ ہو, تو آپ کے کام ہو جاتے ہیں. اور کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے ایسی کہ بیسک کام ہوتے ہیں.
اور پولیس اس میں ڈپارٹمنٹ جو پولیس کی لیڈرشپ ہے وہ کوشش کرتی رہتی ہے کہ پبلک کی فیسلٹیز کے لیے کچھ بہتر فیسیلیٹیشن سینٹرز بنائیں یا ان کی ایکسیس بہتر کریں. جتنی آبادی ہے اتنے ریسورسز نہیں ہیں, اس کو بھی آپ کو حقیقت کو ماننا پڑے گا, مگر ود دی لمیٹڈ ریسورسز جتنا کام آپ کوشش کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے اور اسی طریقے سے چیزوں کو امپروو کرتے رہیں گے. اب آپ لندن پولیس کو یا یو ایس پولیس کے ساتھ پاکستان پولیس کو کمپیئر نہیں کر سکتے. خواہش ہے سب کی کہ وہاں تک پہنچیں اور چیزوں کو امپروو کریں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, مگر اس میں ٹائم لگے گا. امپروو کس نے کرنا ہے؟ میں نے اور آپ نے کرنا ہے, باہر سے آ کے کوئی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, آج نہیں تو کل یہ جتنے بھی ہمارے لاز ہیں یا جو بھی سسٹم ہے اس کو ٹھیک کرنے میں بھی ہم نے اور آپ نے کردار ادا کرنا ہے, میڈیا نے آگاہی کا کردار ادا کرنا ہے, ہمیں اس چیز کو آگے گورنمنٹ تک لے کے جانا ہے اور گورنمنٹ اس چیز کا کاگنیزنس ہے ان کو کہ چیزوں کو امپروو کرنا ہے, پرووائڈیڈ کہ آپ صحیح سجیشنس دیں اور ان کو بہتر طور پہ گائیڈ کریں تو وہ آپ کے سسٹم کو تھرو لاز اینڈ ریگولیشنس جو بھی تھرو اسمبلی پاس کر کے چیزیں بہتر کر سکتے ہیں. ڈی آئی جی مقصود احمد صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین کے ساتھ آج کا پروگرام ختم رہا. جہاں بھی رہیں خوش رہیں, اپنے آپ کو کرونا وائرس سے بچا کے رکھیں. خدا حافظ. پاکستان سے.